वर्दी साहब ने, ही टोल्ड माय फादर कि मखदूम साहब मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मुल्क टूट जाएगा, और हमने उसकी बात नहीं मानी, पाकिस्तान टूट गया। यहां मौलाना मदूदी को भी ट्रेटर कहा गया, यहां वली खान को भी कहा गया, यहां बुख्ती साहब को भी कहा गया, और ये खत्म होनी चाहिए रवश। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क खुदा न खास्ता वो अंजाम ना हो जो पहले हुआ है। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पार्लियामेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, साजिश और गद्दारी ये दो ऐसे अल्फाज हैं, सियासत की डिक्शनरी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और अगर पाकिस्तान की सियासत में कहा जाए इनका इस्तेमाल कुछ जरूरत से ज्यादा ही होता है। पाकिस्तान में हमने देखा एक फरीक दूसरे फरीक पे कभी साजिश का इल्जाम लगाता है और कहीं गद्दारी का जिक्र करता है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की तारीख ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात से भरी पड़ी है। आज 16 दिसंबर का दिन है। 16 दिसंबर 1971 की अगर हम जिक्र करते हैं और 16 दिसंबर 2011 की, तो काफी मामलात और वाकयात में हमें सिमिलैरिटी नजर आती है। 1971 का जब हम जिक्र करते हैं तो उस वक्त भी कहा गया पाकिस्तान दो लख्त हुआ, तो ये पाकिस्तान के साथ कहा गया कि साजिश भी थी और पाकिस्तान के साथ गद्दारी भी की गई। लेकिन ये साजिश और गद्दारी किसने की, ये आज तक चेहरे बेनकाब नहीं हुए और बेहसियत कौम इसका जवाब हमें आज दिन तक नहीं मिला। पाकिस्तान के एक मुंतखब वजीर आजम को फांसी पर लटका दिया जाता है और उसके बाद भी कौम को नहीं पता चलता कि वो साजिश थी या उसमें कोई गद्दारी का आंसर भी शामिल था, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार खुल चुका है। ये पाकिस्तान की सियासत का हम जिक्र करें, कुछ डिक्टेटर्स का अगर हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं परवेज मुशर्रफ की, ज़ियाउल हक की, जनरल याहिया की और अयूब खान का जिक्र करते हैं, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी की या फिर जमहूरियत के खिलाफ साजिश की, इसका जवाब भी हमें आज दिन तक मालूम नहीं हो सका। आज के दौर का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं और आज ही के दौर में मेमो गेट का जिक्र होता है, तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामान में खड़े होकर ये कहते हैं कि ये पार्लियामान और जमहूरी सिस्टम के खिलाफ साजिश है, और इस मुल्क के सदर जिनके सुसर ने ही इस मुल्क को पाकिस्तान का आइन दिया था, वो कहते हैं अगर उनके खिलाफ साजिश हुई तो वो फिर इस आइन को नहीं मानेंगे। नाजरीन, आज के दौर का हम जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान के सिपह सालार और उनके साथी अगर हम जिक्र करते हैं जनरल कियानी और जनरल पाशा का, मेमो गेट हवाले से वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती और जो फौज जैसे बड़े इदारे हैं उनके खिलाफ एक साजिश की गई है। जो साजिश और गद्दारी की हमने जो आपकी सामने मिसालें रखी और जिस तरीके से बयान फरमाया, तो क्या पाकिस्तान की सियासत में ये साजिश और गद्दारी के दो अल्फाज इस्तेमाल होते रहेंगे, इदारों में तसादम होगा तो एक दूसरे पर यही इल्जाम लगाया जाएगा कि ये साजिश है या फिर आइन और पाकिस्तान के साथ गद्दारी की जा रही है? क्या ये चूहे और बिल्ली का खेल इसी तरह जारी रहेगा या फिर इसके पर्दा नशीं जो हैं, ये पर्दे के पीछे जो रहने वाले कैरेक्टर हैं, क्या वो कभी बेनकाब होंगे या नहीं? और इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ मेमो गेट का भी जिक्र होगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मेमो गेट हवाले से हम आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। आप साथ तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद ग्रुप है, कायदिज़्म ग्रुप भी नहीं है, आज़ाद ग्रुप है आपका। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। आसमा, पहले आपसे आगाज करते हैं, आपको क्या लग रहा है मेमो गेट के बाद, क्या फौज और हुकूमत में इस वक्त ठन गई है? क्या आपको कुछ लग रहा है ऐसा मामला हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आजकल तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में एक आदत हो गई है अफवाहों की और अजम्पशंस की। एक ये मेरे ख्याल में ये कोई इन फैशन बात हो गई है कि हर एक चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा दें। इश्यूज आते हैं हुकूमतों में भी, टाइम्स पर आते हैं, और आपने देखा है कि पिछले 3.5-4 साल में इश्यूज आए, वो हल हुए, और जो अज्यूम किया गया वो हमेशा उसके बरक्स निकला। ऐसे टाइम भी आए कि जब से प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं कोट करूंगी कि रोज शाम को हमें भेजा जाता है, लेकिन ये वो जमहूरी हुकूमत है जो सबसे ज्यादा अपना टाइम पूरा कर रही है। इशू मौजूद है और इशू के लिए अभी आप देख रहे हैं कि सिस्टम में चल रहा है और इंशाल्लाह ये इशू हल हो जाएगा। इशू ये हल हो जाएगा। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री और हुकूमत। कोई इशू ऐसे नहीं है जो लोग चाहते हैं इस इंतजार पे बैठे हैं कि शायद हमारे में
कोई रिफ्ट है, कोई रिफ्ट ऐसा नहीं कुछ भी है, नहीं है। कोई मैं अंसार रिफ्ट अब्बासी नहीं है। साहब से पूछ लेती हूँ, आपने सर स्टेटमेंट देखे होंगे बड़े गौर से, आपने अगर उनका जायजा लिया होगा, आप देख रहे होंगे, DGISI और आर्मी चीफ कहते हैं कौमी सलामती के खिलाफ साजिश है, हुकूमत कहती है ये पार्लियामान के खिलाफ साजिश है, वो पार्लियामान को इसमें डिस्कस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस मौजूद है दोनों के दरमियान। देखें, डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ अप्रोच है, और गवर्नमेंट का जो स्टेटेड पोजीशन है, और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया है कि मेमो है ही झूठ, जबकि आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि इट्स अ रियलिटी, ISI चीफ ने कहा है कि इट्स अ रियलिटी। मेमो तो एग्जिस्ट करता है, सब कह रहे हैं कि मेमो एग्जिस्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये झूठ है और ये थ्रेट है, डेमोक्रेसी, साजिश है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और पार्लियामेंट के अगेंस्ट। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि चले हम मान लेते हैं सब पूरा पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, सब लोग गलत बोल रहे हैं, वाकई ये इस हुकूमत के खिलाफ साजिश है और ये पार्लियामेंट के अगेंस्ट साजिश है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट साजिश है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर वाकई यही मान लिया जाए तो आप इंक्वायरी एक छोड़ के 10 इंक्वायरियां करवा लें, वो तो एक्सपोज ही होंगे ना। व्हाई डोंट यू एक्सपोज कि जो ये साजिश कर रहे हैं, जो लोग ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते आप? लेकिन इसमें हुकूमत की मायूस हमें कुछ नजर आती है, लेकिन लगता कुछ ऐसे उनके हाथ भी बंधे हुए हैं और मामले को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के ये पेश नहीं कर रहे। देखें जिस तरह का रिएक्शन है ना, मसला हो जाए या फिर मेमो का मसला, देखें जिस तरह का मेमो गेट के ऊपर गवर्नमेंट का रिएक्शन है, लगता है कि दाल में कुछ काला है। मैं ये नहीं कहता किस लेवल पे है, लगता है कि किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता किसको, हकानी साहब, जाहिर है मेरा ख्याल है हकानी साहब का तो देखें अभी शक इसलिए ज्यादा पड़ता है कि वो ब्लैकबेरी मैसेजेस एक्सचेंज हुए, फिर जो ईमेल वो तक ईमेल में ड्राफ्ट तक उनके पास गया। सो और उसके ऊपर, उस एविडेंस के ऊपर जो ISI ने जब वो देखा, वो सेटिस्फाइड थे कि जो स्टोरी एजाज मंसूर साहब की है और जो उन्होंने अपनी स्टोरी के लिए जो एविडेंस दिया, उन्होंने खुद लिखा है कि उस पर मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अब ये है कि, और फिर आप देखें हकानी साहब को फिर ना प्रेसिडेंसी से पहले प्रेसिडेंसी में रहे और आज प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हैं, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। तो वजह क्या? यही हमने सवाल प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, आप लोग उनके मेहमान, मैं यही कह रहा हूँ, होस्ट बन जाएं आप लोग उनके। देखिए मैं ये कहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर आप मासूम हैं तो 10 इंक्वायरियां करा लें, हर इंक्वायरी में मासूम ही होंगे। मैं तारिक अजीम साहब आपसे सवाल करने से पहले प्राइम मिनिस्टर सुन लें जो आपके बारे में उन्होंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, फिर उसके बाद पूछते हैं कि आप कौन सी साजिश में मसरूफ हैं। ये जी सुनवाएं जरा। इस ऑनरेबल हाउस में एक ऐसे भी ऑनरेबल मेंबर हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। ही इज इन टच विद मंसूर, आई हैव प्रूफ्स, एंड दैट इज द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। किसी ना किसी फॉर्म में, मेमो में या हेल्थ के इशू पे उनके ऊपर कोई इल्जाम होना चाहिए। जी तारिक अजीम साहब, आप वो सेनेटर हैं जो कि सदर के खिलाफ भी साजिश में मुलव्विस हैं। मेमो तो चले हो गया, लेकिन सदर के खिलाफ भी आपने साजिश कर दी। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उनका शुक्रिया, उन्हें ऑनरेबल कह दिया कि अभी साजिश में शरीक आदमी ऑनरेबल भी हो सकता है। उनका आई हैव प्रूफ, इसका मतलब आपके फोन टैप हो रहे हैं। और ये अच्छी बात होती अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नाम लेके बात करते, चूंकि फिर मुझे जवाब देने का भी मौका मिलता। तो उसमें तो उन्होंने सब पे शक डाल दिया कि हर बंदा जो है इसमें अवेलेबल, जो भी बंदा बैठा हुआ था वहां पे, दे आर ऑल ऑनरेबल पीपल। तो अच्छी बात होती नाम लेके बात करते हो। खैर बहरहाल उन्होंने किया, लेकिन ये सबको पता था क्योंकि इन्हीं के अखबार में, अंसार बाजी साहब के अखबार में उससे 2 हफ्ते पहले खबर दे चुके थे साले जाफिर साहब कि मेरे उनके साथ कांटेक्ट हैं, और राब्ते भी इसलिए कि हमने उनको बुलाया था स्टैंडिंग कमेटी में, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी के लिए। वो तो सारी चीज क्लियर हो गई। लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया ना कि आप साजिश कर रहे हैं, आप सदर के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं? क्या साजिश कर, अगर मैं किसी से बात करता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसी बात जरूर है इस मेमो में जिसमें सब चाहते हैं कि कोई बंदा बात ना करे, उससे कोई चीज बाहर निकल ना आए जिसकी वजह से इनको एम्बैरेसमेंट हो जाए। सवाल होगा, आप कौन सी साजिश कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहे जी, ये तो कहने वाले करें, जिसने कहा है जवाब देना मुनासिब नहीं समझा जी। मैं देखिए, जो बंदा किसी पे इल्जाम लगाए जी आप साजिश कर रहे हो, इतनी बड़ी बात कि मैं और प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ साजिश कर रहा हूं, वो कह रहे सबूत है उनके पास। अब तो प्रूफ दें, लेके आए, बाहर लेके आए, पार्लियामेंट में दें, किसी जगह जाके। मैं तो हैरान हूं कि इस किस्म की बात करना, अब ये कोई मेरा ख्याल इनका वतीरा बन गया है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 3-4 चीजें हमेशा बात की जाती है। साजिश, गद्दारी, कुर्बानी, शहादत। अब इसके अलावा भी कोई और भी बात करें, काम करें अवाम के लिए, अवाम आपको दुआएं दे। कोई हर जगह जाके आप वही बात करते हैं और उसी के पीछे छुप के मासूम और मजलूम बन के आप कहते हैं जी हमारे खिलाफ ये। तो वाकई आपको साजिश लग रही है? चले इतना ये साजिश का जिक्र करें तो आप
اب تو معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہے، اعلیٰ ترین عدالت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم دیکھیں اگر کسی کو کچھ نہیں چھپانا ہوتا تو کیا کہتا ہے آدمی کہتے ہیں مجھے نتھنگ ٹو ہائڈ، آپ جس کے پاس مرضی لے جائیں، بلکہ سب سے پہلے ان سے یہ آنا چاہیے تھا کہ جی ہم فلی کوآپریٹ کریں گے اس کے، کیونکہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ہائڈ. لیکن یہ تو یہ کہہ رہے ہیں عدالت کے اختیار ہی نہیں ہے، اس کی جوریسڈکشن میں نہیں آتا کہ یہ طرح کے معاملات کو کمیٹیز کو بار بار میں ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں، جو بھی جس جگہ سے بھی آپ نے انویسٹیگیٹ کرانا ہے، حکومت ہوتی ہم کو چاہیے تھا یہ کہنا کہ جس کے پاس مرضی لے جائیں، کوئی بھی ریسپیکٹیبل فورم ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہو جائے، عدالت ہو جائے، جو بھی ہے ہم اس کو پوری طرح سے اس کی سپورٹ کریں گے، اس کے پاس آپ لے جائیے، ہمیں وی گاٹ نتھنگ ٹو بی امبیرسڈ اباؤٹ. سازش پھر کہاں سے آگے سارے باتیں سب میرا خیال ہونا یہ چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب کا اتنے ثبوت ہے نا ان کے متعلق، تو ان کو ECL پہ ڈالیں، ان کے خلاف فوری انکوائری ہولڈ کریں، اور جب تک انکوائری ایک ٹائم لائن دے دیں، ثبوت بھی وہ سامنے آنے چاہیے. ہاں ثبوت کہ جی 2 ہفتوں میں آپ کے متعلق ہم یہ فیصلہ، ایک انویسٹیگیٹر جو بھی ہوگا کرے گا، بے شک FIA ہے، پولیس ہے. لیکن یہ اصل میں بڑی عجیب سی بات ہے، وہی کہ بیسیکلی جو ایک ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہے اس ایشو کے اوپر ہونی چاہیے، اس سے بھاگا جا رہا ہے، جو کہ بہت زیادتی کی بات. بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ کورٹ پہ آپ کو اعتبار کیوں نہیں؟ آپ لوگ پہلے ہی پلی یہ لیتے ہیں کہ کورٹ کو اختیار نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کا. بھاگا جا رہا ہے، اس سے کون بھاگ رہا ہے؟ عدالت میں پٹیشن دائر کی، پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ بولا ہے، اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کے جو دعوے دار تھے انہوں نے ایک پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا ہے، پارلیمنٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے، کمیٹی کے فیصلے کا کمیٹی کہتے ہیں نا کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی اس طرح کے معاملات کو، کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی. عدالت میں ڈالتے، یہ تو مطلب ہے کہ جی پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ تو بالکل وہ ابھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ، وہ تو خود ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اگر کوئی کرمنل لیول کا معاملہ آ گیا، اور دوسری بات یہ ہے، سینیٹر صاحب کو اتنا عرض کروں گی کہ سینیٹر صاحب اگر یہ آج کسی اور کے یہ رابطے ہوتے، تو اگر آپ کا جائز رابطہ بھی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ PM صاحب کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ کا جائز رابطہ بھی ہے، تو اس سے آج اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ممبر کا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا، تو میرے خیال میں آج یہاں پر ڈسکشن آپ تینوں کی کچھ اور ہوتی. آپ نے اس کو بالکل آپ نے اس کو ٹریزن میں لا کے کھڑا کر دینا تھا، آرٹیکل 6 اگر منصور اعجاز سے رابطہ کرتا. ہاں، لیکن اوور ہیئر ڈسکریمنیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 1970 سے لے کر آج تک. لیکن آج کے چلے معاملات 1970 کا بھی آج آ جاتے ہیں، آج یہ نہیں سپریم کورٹ میں آج بالکل یہ ایویڈنٹ اور صاف ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ، اس میں بار بار یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے سازش ہے، آرمی چیف کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش ہے. تو یہ تھوڑی سی کنٹراڈکشن تو نظر آ رہی ہے نا. حکومت مانی، ہم تو بولتے ہیں جمہوریت، حکومت مانی جمہوریت، وی آر اے ریفلیکشن آف جمہوریت، ہم تو عوام کی ریفلیکشن ہے، اور عوامی حکومت کے خلاف بالکل سازش ہے. کیوں انصار عباسی صاحب عوامی حکومت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور اس میں سابق وزیر اعظم اور کورٹ بھی آ گئی، اس میں منصور اعجاز بھی آ گیا، سب آ گئے. معاملے کی تحقیقات تو ہونی چاہیے بار بار، ایک نہیں بلکہ 2 وزیر اعظم آ گئے. اور بالکل یہ سازش کہاں ہے؟ سینیٹر صاحب بولتے ہیں، بڑے آسانی سے بولتے ہیں، قربانی اور شہادت تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سینیٹر صاحب اس چیز سے گزرے نہیں ہے، کبھی مشرف تو کبھی اور جنرل، جب جس نے دی ہوتی ہے. اور ان کو چلیں آپ زیادہ پتہ، ہم آج ذرا میمو پہ آ جانا، اس پہ ہم رہے وہ شہادتوں کے لیے ہم علیحدہ بھی پروگرام کر سکتے ہیں. میمو بالکل ہم اسی پہ آ رہے ہیں. سازش کہاں ہے؟ مجھے انصار عباسی صاحب ہمارے ناظرین کو بتا دیں تھوڑا سا، سازش کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے ایک صحافی کے طور پہ؟ کیا دیکھیں جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے نا، وہ اسٹیبلش یہ ہوئی ہے کہ ایک میمو ایگزسٹ کرتا ہے، بالکل، اور وہ واقعی ایک سازش ہے پاکستان کے اگینسٹ. اب وہ سازش کس نے کی ہے، یہ بات اسٹیبلش کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک پراپر انویسٹیگیشن. سر آپ کہہ رہی ہیں نا، کرمنل سائڈ اس کی ہے بہت بڑی. اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو مرڈر کے کیسز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، وہ جو اتھارٹیز اس کام کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں ان کو کام سونپا جاتا ہے. ان کو کام کیوں نہیں سونپا جا رہا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اتنا بڑا مرڈر تھا جو صدر صاحب نے خود 10 دفعہ کہا کہ بہت بڑی سازش تھی پاکستان کے اگینسٹ. مجھے بتائیں کہ اس سازش کو ریفر کیوں نہیں کیا گیا پارلیمنٹ کی طرف؟ اگر وہ اتنی بڑی تھی اس کے لیے UN کے کمیشن کو کیوں ریفر کیا گیا؟ سو یہ جو سازش واقعی پاکستان کے اگینسٹ ہے، میں تو یہ مان لیتا ہوں کہ جی وہ سازش آپ کے اگینسٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے، ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہے، تو آپ اس کے لیے 10 انویسٹیگیشنز ہوں تو گھبرانا کیا اس میں؟ میرا تو صرف اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اور گھبرا رہے آپ ازیوم کر رہے ہیں. نہیں وہ ہم تو بار بار ذکر کریں نا، آپ لوگوں سے جب بات کریں تو آپ کہتے ہیں یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف پارلیمنٹ کی باڈی کرے گی. پارلیمنٹ کی باڈی مجھے بتائیں کہ کب اس قسم کی انویسٹیگیشن کی، ان کے پاس تو بڑی لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں. میں نے خود ایک بھگتا ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ
جو ڈوگر صاحب کی بیٹی والا مسئلہ تھا، پارلیمنٹ کی کمیٹی کو اگر گورنمنٹ نہ چاہے تو چلنے ہی نہیں دیا جاتا، اور ہمیں چلنے ہی نہیں دیا گیا تھا. اس کمیٹی کا چیئرمین بے بس کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے. تو پھر سازش تو آپ کو لگ رہی ہے، لیکن کمیٹی کے بارے میں آپ تو بہتر سب جانتے ہوں گے نا، آپ تو پارلیمنٹ کا حصہ جی بالکل یہ بھی بہتر جانتی ہیں، بیکاز شی از آلسو ممبر آف دا کمیٹیز. بہت ساری کمیٹیز کے ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبران ہیں، اسپیشل کمیٹیز کے ممبران ہیں ہم. یقین مانیں کہ وہاں پہ ہمارے جو ہوتے ہیں ایکس آفیشیو ممبر ہوتے ہیں ہمارے منسٹر صاحب، یہ مانیں گے اس چیز کو. اور یقین مانیں کہ ہماری 90% ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہی نہیں وہاں پہ، سیکرٹری صاحب بھی نہیں وہاں پہ آتے. تو جیسے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کی ایک سول سائڈ ہے اور ایک کرمنل سائڈ ہے. اب میں ایک ہی بتا دوں آپ کو، اگر آپ نے صرف خالی ویریفائی کرنی ہے اس کے اندر، یہ سارے میسیجز جو ہیں بی بی ایم کے، یہ سارے انکرپٹڈ ہوتے ہیں سارے. اس کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایکسپرٹ چاہیے. اب وہ بیٹھ کے ہمارے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہے جاٹ کے اس کو بیٹھ کے ہم ڈیکرپٹ کریں. اور یہ ایبٹ آباد کیس میں وہ غداری کے اس معاملے میں ایک وہ جو ڈاکٹر تھے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، وہ بھی غداری کا معاملہ تھا نا، وہ کیوں نہیں ریفر کیا گیا کمیٹی کو؟ اس میں بھی وہ بھی تو غداری ہے، وہی پاکستان کے خلاف غداری تھی. لیکن آپ کو لگ نہیں رہا جنرل پاشا اور جنرل کیانی کے جو سٹیٹمنٹ ہیں اور جو حکومت کا ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، تو حکومت اس کو سیکنڈ کیوں نہیں کر رہی؟ اگر آپ لوگ ایک ہیں، آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی جاتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ پہلے تو انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہوگی. 10 اکتوبر کو فائنینشیل ٹائمز میں مضمون چھپتا ہے، وہ جاتے ہیں 22 اکتوبر کو. 12 دن میں انہوں نے اپنی کوئی انویسٹیگیشن کی ہوگی. ڈی جی آئی ایس آئی از ناٹ این آرمڈ پرسن کہ جو اٹھ کے چھپا چلے جائے وہاں پہ. انہوں نے کچھ کی ہوگی، یو مسٹ ہیو فاؤنڈ کہ اتنی کوئی چیز امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے ان کو اسپیشلی جانا پڑا وہاں پہ. وہاں پہ وہ جاتے ہیں، وہاں پہ 4-5 گھنٹے اس کے ساتھ لگاتے ہیں. وہ جا کے جو ایویڈنس انہوں نے سبمٹ کیا ہے اپنا، اب اس میں چیزیں انہوں نے آ کے کیانی صاحب کو بتائیں. کیانی صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئے، اور یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب از ویری کلوز ٹو حقانی صاحب. اتنے کلوز ہیں کہ جب حقانی صاحب یہاں لینڈ کرتے ہیں صبح 2:30 بجے، تو بجائے جا کے رپورٹ کرنے کے منسٹری آف فارن افیئرز کو سیدھے پریزیڈنسی جاتے. تو ہی از ویری کلوز. مجھے اس کا کوئی ٹھیک ہے، ایوری باڈی نوز ہی از ویری کلوز، ٹھیک ہے جی، بڑی کلوز ہے. اب اس کا جا کے پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے جب پروف رکھا جاتا ہے کہ جی یہ چیز ہے، تو ہی کوڈ ناٹ ڈیفینڈ حقانی صاحب، ہی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو لیو. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، جو کہتے ہیں میں نے استعفیٰ دے دیا، ان سے استعفیٰ لیا گیا، اور خود پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ میں نے ان سے استعفیٰ لے لیا. لیکن سر اس میں ایک کلیریفیکیشن میں ویسے آپ کو دے دوں کہ میری پریزیڈنسی کے جو پریزیڈنٹ صاحب کے بہت قریب لوگ ہیں ان سے ہی بات ہوئی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان سب کا یہ کہنا ہے، اور بالکل پرائیویٹلی انہوں نے قسمیں تک اٹھائی ہیں کہ پریزیڈنٹ اس میں بالکل انوالو نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ، اور وہ شک کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ بڑے ایمبیشیس آدمی ہیں اور حقانی صاحب نے ہو سکتا ہے خود سے یہ کر لیا ہو کام. ان کو شک ہے، یہ نہیں کہ جس طرح بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ کر لیا ہو. تو میرا صرف ان سے یہ ریکویسٹ ہے، اور گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کیوں کسی بھی ایک شخص کے لیے، کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے اس سارے مسئلے کو پولیٹیسائز کیوں کر رہے ہیں، جبکہ یہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے. اس میں یہ فیکٹ ہے، اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کا کیس ہے، یہ بغاوت کا کیس ہے. سو اتنا سیریس کیس ہے، اور آپ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ کا پلندہ ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہہ رہے ہیں جھوٹ کا پلندہ، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے. اور یہ کیوں کہا گیا؟ آپ نے جو آپ لوگوں نے جواب داخل کیا تو اس میں پٹیشن اس کا ذکر کریں، آرٹیکل کا، عمر وڑائچ کے آرٹیکل کا آپ ذکر کریں، جس میں کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے عرب کنٹریز سے کہا کہ جی ہم نے زرداری صاحب کو، مسٹر زی کو، جو پرائم منسٹر نے اس لیے بولا ہے کہ اس کی واٹ از اس کا پروف کیا ہے. دیکھیں ابھی تو وہ تو یہی بولیں گے نا. ہم تو اگر آپ ہم سے 100 دفعہ پوچھیں گے تو ہم تو یہی بولیں گے، جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اچھا ہے کہ آپ نے یہ تو ایڈمٹ کر لیا. وہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن آپ اپنے آپ کو کلیئر کروائیں. ہم کلیئر ہیں، لیکن آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے تو ہم کلیئر ہیں. وی نو ویری مچ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، نہ پریزیڈنٹ نہ پرائم منسٹر، اور نہ کوئی ایسی بات ہے. لیکن آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے تو وہ بہتر ہے. لیکن وہ آرٹیکل کیوں ساتھ لگایا؟ اور کوئی چیز، کوئی ایویڈنس نہیں لگایا، وہ آرٹیکل کیوں ساتھ لگایا جو آپ لوگوں نے جواب داخل کیا عمر وڑائچ کا جو آرٹیکل ہے فیڈریشن کا؟ دیکھیں وہ اگر لگایا ہے تو وہ اس کی کوئی وجوہات ہوگی. میں انصار واسی صاحب سے وہی آپ کو پھر سامنے آ جائیں گے. یہ لوگ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ ایک سیکنڈ، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اسی جو ہیں آپس میں جو ان کے ایکسچینجز ہوئے ہیں اسی بی بی ایمز میں یہ چیز موجود تھی. اب کسی نے پک اپ نہیں، نیا کوئی انکشاف نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں پک اینڈ چوز کریں کہ یہ چیز چونکہ ہمیں پسند ہے اس
اسپیسیفکلی ہم اس کو لگا دیتے ہیں. یہ تو میرے خیال میں یا تو سارے کا سارا میمو جھوٹ ہے, یا سارا میمو جھوٹ ہے انکلوڈنگ دس ون. سینیٹر صاحب یہ پک اینڈ چوز تو کوئی اور کر رہا ہے, وی ڈونٹ وانٹ, لیکن ہم تو پک اینڈ چوز نہیں کر رہے, ہم تو فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں, پک اینڈ چوز تو کوئی اور کر رہا ہے. اچھا میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ ایک تو یہ جو ہے نا پریزیڈنسی کی بات کی نا, وہ کلیم میں نے کہا ان کا کلیم ہے اور قسم اٹھاتے ہیں وہ لوگ, یہ تو انکوائری ہونی چاہیے, اس کے اوپر پتہ لگے گا. وہی لوگ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے کام کے پیچھے ان کا یہ شک ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی کردار ہے میمو گیٹ کے اوپر. وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا ایک فیئر ہے کہ ہمارے پیچھے آرمی لگی ہوئی ہے, ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ان کا ایک فیئر ہے. بڑی اہم بات کی انصار عباسی صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پیچھے سازش کی جا رہی ہے. یہ سازش کون کر رہا ہے, اس پہ مزید گفتگو کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. بات ہو رہی ہے میمو گیٹ کے حوالے سے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کون سی ایسی سازش تیار کی گئی ہے جس سے ان کو مزید خطرہ ہے. انصار عباسی صاحب, آپ اس سازش کے حوالے سے ہی بات کرتے ہو, عمر وڑائچ کا آرٹیکل کیوں ساتھ لگایا؟ باقی ایویڈنس بھی تھے, اگر وہ بھی لگا دیتے تو دیکھیں, وڑائچ صاحب کا آرٹیکل لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں چونکہ ISI چیف کے اوپر ایلیگیشن تھا, اور وہ ایلیگیشن اب دیکھیں یہ بڑا زبردست سپن دے کے نا دو چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے. ون از ریالٹی, جس میں اعجاز منصور یہ کہتے ہیں کہ مجھے کنڈیوٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا, انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا. اس وقت بھی لوگوں نے, کسی نے پاکستان میں اتنا غور نہیں کیا. جب مائک ملن نے یہ کہہ دیا کہ ہاں مجھے ملا ہے, تو یہ اٹ واز اے شاک فار پاکستان, پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا شوق تھا. اب جو انہوں نے یہ بات کہی کہ اعجاز منصور نے یہ کہا کہ مجھے کسی انٹیلیجنس, US انٹیلیجنس کے کسی بندے نے کہا ہے کہ ISI چیف گئے تھے وہاں پہ سعودی عرب, اور وہاں پہ انہوں نے مشورہ کرنا تھا کہ ہم زرداری صاحب کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. اٹ از اے میئر ایلیگیشن, ون از ریالٹی, دی ادر از ایلیگیشن. میں کہتا ہوں ایون ایلیگیشن ہے. اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں اپنے IB چیف کو کہتا یا دوسرے کسی انٹیلیجنس چیف کو کہتا کہ آپ یہ جو ایلیگیشن ہے اس کو ایسرٹن کریں کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب یہ ہو, اگر واقعی ہوا ہو, تو پھر آپ انکوائری کریں اگینسٹ ISI چیف. یہ جو ہے نا صرف نعرے بازیاں کرنا اور یہ پالیٹکس کھیلنا, دس از ویری انفیئر. اور یہ ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں جتنے بڑے کیسز ہوتے ہیں, NRO کا ہوا, جب یہ اگینسٹ دا وال پش ہوتے ہیں نا, تو یہ پالیٹکس آ جاتی ہے, بنگلہ دیش آ جاتا ہے, سندھ کارڈ ہو جاتا ہے, سازش آ جاتی ہے. ڈیموکریسی, بھائی ڈیموکریسی تو آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں نا. ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے, عام لوگوں کے لیے کچھ بہتری ہونی چاہیے. آپ مجھے بتا دیں 4 سالوں میں کیا بہتری ہوئی ہے. لیکن ابھی وہ جو عباسی صاحب نے ایک پوائنٹ بھی اٹھایا تھا کہ پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے آرمی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اور آپ نے وہی پوائنٹ اٹھایا اس آرٹیکل پہ. میں بار بار اس لیے زور دے رہی ہوں کہ اس میں وہی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ DGISI آپ کے صدر صاحب کو جو ہے ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں, تو اسی پوائنٹ کو آپ نے بنیاد بنایا. میں نے تو آپ کو بولا ہے کہ پک اینڈ چوز تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ آپ نے کیا, یہ آپ نے پک کیا, یہ چوز بھی کیا آپ نے, یہ آپ نے جو جواب داخل کرایا اس میں آپ نے خود ڈالا. افسوس کی بات ہے کہ انصاری صاحب یہ بول رہے ہیں, انصار عباسی صاحب یہ بول رہے ہیں, کیا ان کو پاکستان کی ہسٹری نہیں معلوم؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ جمہوریتوں کے ساتھ یہاں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی یہ نریٹ کر دیں کہ کیسے کیسے جمہوریتیں جاتی ہیں, تو یہ کوئی نئی بات ہے. اور ہماری ہسٹری بھی بتا دیں کہ کیسے کیسے گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں. تو میرے خیال میں مجھ سے بہتر آپ. لیکن ہم نے ہسٹری میں یہ بھی دیکھا, پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں یہ دیکھا, آپ لوگ کہتے ہیں قلم کی مار ہے, سندھ کارڈ ہے, ہمارے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے. جب عدالتی فیصلوں کی بات آتی ہے یہ پھر کیا ہے؟ لیٹ اس کیپ دس پوائنٹ اوور ہیئر کہ یہ جمہوریت صرف پیپلز پارٹی کی بات ہم نہیں کر رہے, یہ جمہوریت کو تھریٹ ہے, ڈیموکریسی کو یہ خطرہ ہے کہ نہیں. یہ پھر بس سب کی بات ٹھیک ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی سے آپ کو خطرہ ہے, جو پریزیڈنسی کے لوگ بات ہو رہی ہے جمہوریت کے ساتھ. اب یہ بھی ریلیٹ کر دے کہ جیسی جمہوریت بھی ہے, اٹ از اے کولیشن گورنمنٹ. اس میں PM صاحب نے جو سینٹ میں بولا بالکل صحیح بولا کہ یہ کون سی بہتری ہو رہی ہے جمہوریت کے ساتھ, ڈیلیور اور ناٹ ڈیلیور. جب آپ 12 سال مارشل لاء کو رکھیں گے اور اس کے بعد رکھیں تو ہم اس پہ آ جائیں نا, آج کی جو بات پہ آ جائیں. آپ جیسے بار بار برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف, کوئی ایسی کھچڑی بن رہی ہے, تو کھل کے آپ کیوں نہیں بولتے؟ پھر جواب یہی تو سوال ہے, کون سازش کر رہا ہے؟ اور پھر جواب جب آپ داخل کرتے ہیں آپ کا جواب علیحدہ آرمی نہیں, کون کر رہا ہے؟ میڈیا کر رہا ہے, فوجی کر رہے ہیں, امریکہ کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ سازش نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ نہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ اس پہ وقت بھی پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو کہ سازش کون کر رہا ہے. کیوں سر, میں پھر آپ پہ آؤں گی, آپ پہ پھر ایک
الزام لگا کہ آپ نے بھی سازش میں مصروف ہیں، تو یہ سازش میں کون کون سے ایسے ایلیمنٹ آپ کے علاوہ کون ہے؟ آپ کے علاوہ کون ہے؟ آپ کو کون دیکھ رہا ہے کہ جس کے کہنے پہ آپ سازش کر رہے ہیں؟ سازش میں آپ بتایا نہیں کرتے کون آپ کے ساتھ ہے، وہ خود پتہ مل کے کرتے ہیں۔ ابھی میں بعد میں بتاؤں، بہرحال جوکس اپارٹ، ابھی دیکھیں اس میں ایک چیز تو فیکٹ ہے کہ حسین حقانی صاحب خود چاہیں گے کہ معاملات کلیئر ہوں۔ اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ چاہیں گے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان پہ خواہاں کے الزامات نہیں ہونے چاہیے۔ تو جب تک ایک ہیئرنگ ہوگی، لوگ اس پہ کلیئر کریں گے تو پھر یہ سب چیزیں کلیئر واضح ہو جائیں گی۔ لیکن ان کا جو پاسٹ ہے، جو ان کا پاسٹ ہے، وزیر اعظم کے گھر سے باہر نکلیں گے تو کچھ جی ان کا ایک پاسٹ جو ہے حسین حقانی صاحب کا ایک پاسٹ ہے ان کا، وہ ان کے اگینسٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ حسین حقانی صاحب اپنی بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، ان کی کتاب پڑھ لیں، آخری 4 پیسیجز پڑھ لیں اس میں، تو جو خود بندہ کہہ رہا ہے کہ ISI کو ہونا چاہیے، امریکہ کو ہماری ایڈ جو ہے اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے پاکستان کی پالیسیز کو افیکٹ کرنے کے لیے، تو اس کی تھنکنگ اور یہ جو مسعود اجاز ہے، اس کی تھنکنگ آلموسٹ سیم ہے۔ یہ بندہ ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف لکھتا رہا ہے، آرمی کے خلاف، بالخصوص ISI کے خلاف لکھتا رہا ہے، اور پھر ہمارے کوئی اس کے اچھے جذبات پاکستان کے لیے نہیں ہے، کبھی نہیں رہے مسعود اجاز کے۔ جی رابطہ تو میرا آپ کا بھی رابطہ ہے، ان لوگوں سے بھی رابطہ ہے، آپ کی حکومت کا رابطہ، سن لیں میری بات، کہ آپ پلیز بات کرنے دیجیے کسی کو۔ آپ کا بھی رابطہ ہے، حکومت کا رابطہ ان لوگوں سے بھی ہے امریکہ میں جو اوپنلی کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، پاکستان حقانی نیٹ ورک کے ذریعے ہمارے بچوں کو مروا رہا ہے، پاکستان کی ایڈ بند ہونی چاہیے۔ کیا آپ ان سے بات حکومت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آپ کو تو اپنے ورسٹ دشمن سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، انڈیا سے بات کرتے ہیں، دوسروں سے بات کرتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ دوستی ہوگی آپ کی۔ وہ پاکستان کا جو بندہ ہے اوپنلی کہتا ہے کہ میں امریکن پالیسی کو میں ٹو کرتا ہوں، میں CIA کے ساتھ میرے رابطے ہیں، وہ تو اوپنلی ایڈمٹ کرتا ہے، تو ہمارا پاکستان کا مخالف بندہ ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے اگر اس کو بلانا پڑے پاکستان میں، کسی کو تو کہنا پڑے گا بھائی آ کے آپ بتاؤ ہوا کیا ہے۔ حقانی صاحب کا بھی اگر کلیئر کرنا ہے نام تو وہی کر سکتا ہے نام کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے، یہ حقانی صاحب کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ بھاگتا ہے کسی انکوائری سے، وہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انکوائری میں ایسا کیا لگتا کچھ ایسا کچھ تو ہے نا، آسما کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میں یہاں پر اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے کہ جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ اس کو آپ رد کر دیتے ہیں، جو کوئی اور اینی بڈی XYZ جو بھی بولتے ہیں اس کو آپ ایک بہت بڑا ایمفیسس دیتے ہیں۔ دس از واٹ ہیپنڈ وتھ منصور اعجاز، ٹھیک ہے، ابھی ان کے روابط ہے، بٹ دیٹ از اوکے، ٹھیک ہے۔ ابھی اوپر سے یہ بول رہے ہیں کہ جی امریکہ گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ اگر بیٹھ کے بات کرے گی تو وہ ایک اور ڈیمینشنز پہ ہوگا، لیکن یہ پرسنل کیپیسٹی میں بات کریں گے تو یہ سازش کریں گے، یہ ملک کے ساتھ غداری کریں گے۔ میں نے نہیں کہا، لیکن سازش کریں گے کیپیسٹی میں اگر امریکہ ہمارے اوپر حقانی نیٹ ورک کا الزام لگاتے ہیں تو لگانے دے، پاکستان حکومت یا ISI یا گورنمنٹ وہ کرے گی جو حقانی نیٹ ورک کی بات کی، حقانی صاحب کو نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ PM ہاؤس سے چلے باہر ان کو بھجوا دیں، کسی گیسٹ ہاؤس میں بھجوا دیں، فرا صاحبہ کا گھر ہے وہاں پہ بھجوا دیں۔ استعفیٰ ان سے لیا ہوا ہے، ہی از نو مور، ان کا کسی چیز سے لیکن وہ بڑے گھروں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ بڑے گھروں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ باہر کیوں نہیں آتے؟ بڑے گھروں میں کوئی ایسے خاص وجہ نہیں ہے ان کے گھومنے کی، ایوری بڈی یو کین سارٹ آف میٹ ہم اینڈ ایوری بڈی۔ اپنا گھر ہے اسلام آباد میں، اپنا گھر ہے اسلام آباد میں، وہ اپنے گھر میں جا کے رہے۔ انہوں نے ایسے جو اپنا جواب دیا نا سپریم کورٹ کو، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے ان دا نیشنل انٹرسٹ میں نے اپنا استعفیٰ آفر کیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ جبکہ فیڈریشن نے اپنے جواب میں اور چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ لکھا ہے کہ ان کو سننے کے بعد جب ان کو سنا گیا تو ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ استعفیٰ دیں، بالکل۔ سو یہ بھی ایک پرائم منسٹر صاحب نے فلور دا ہاؤس پہ کہا کہ میں نے ان سے استعفیٰ لے لیا، استعفیٰ لیا اور اس کے بعد ان کی انٹروگیشن۔ اچھا جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر وہ if he is ایکٹنگ ایمبیسڈر تو کیسے ہوگا؟ پرائم منسٹر نے بالکل ان سے استعفیٰ لیا ہوا ہے۔ بس یہ آپ نے کس نے کہہ دیا کہ ایک ایمبیسڈر جو ہے اس سے آپ پوچھ گچھ نہیں کر سکتی؟ پاکستان کے اندر پاکستان کا ایمبیسڈر نہیں ہوتا، اگر پاکستان میں وہ آتے ہیں تو پاکستان میں ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ ہم نے ان سے استعفیٰ لیا، پرائم منسٹر نے ایز این ایمبیسڈر وہ تو DG امریکہ کے نیچے آتا ہے۔ انہوں نے غلط کہا نا پھر صاحب کے سلام مشورے کے ساتھ جو جواب داخل کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر نے دونوں ان کی مرضی سے لیا، لیکن وہ اپنا جو جواب داخل کر رہے ہیں اس میں کچھ غلط بیانی سے۔ اچھا آسما صاحبہ جو آپ کہہ رہی ہیں نکل کیوں نہیں رہے؟ ایک فیئر ہے ویسے، یعنی عام سے لوگ بات کر رہے ہیں، جو غلط بھی ہوگا ان کا فیئر یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی اگر ڈی بریفنگ یا ان کو پوچھا جاتا ہے
تو ایسا نہ ہو کہ پوچھا جائے، چونکہ انہوں نے ایک ان کے پاسٹ کی بات کی، ماشاءاللہ انہوں نے جماعت اسلامی سے سٹارٹ کیا، پھر ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ کے اوپر روتے رہے، وہ ان کے جنازے کے اوپر روتے رہے، بہت روئے بیچارے. اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ جو انہوں نے بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا سارا کچھ، سو ان کے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگوں کو یہ خطرہ ہے، بہت سے لوگوں کو، اور میرے خیال ان کی پارٹی میں بھی خطرہ ہے کہ اگر ان کو نکالا تو کہیں ایسے کسی ہتھے نہ چڑھ جائیں کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ اپروور نہ بن جائے. بالکل، وعدہ معاف گواہ بھی ایک شک کیا جا رہا ہے کہ مسعود محمود نہ بننے کی کوشش کریں حسین حقانی. اسی پہ مزید گفتگو کریں گے. صدر صاحب کی صحت کیسی ہے، وہ پاکستان کب واپس آئیں گے اور ان کی غیر موجودگی میں کیا ہوگا، اور کچھ نئی جو پٹیشنز بھی آ رہی ہیں کہ میڈیکل کمیشن بنا دیا جائے صدر صاحب کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے مختلف سٹیٹمنٹس ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو صدر صاحب کب وطن واپس آئیں گے، اس میں بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی صدر صاحب کی صحت کے حوالے سے. میمو گیٹ سے بات چل نکلی اور پھر صدر صاحب تک جا پہنچی، اور صدر صاحب کب وطن واپس آئیں گے، اور اگر نہیں آتے تو کوئی کمیشن بننے جائے گا. جیسے شیخ رشید صاحب نے اپنی ایک پٹیشن بھی اس سلسلے میں دائر کی، ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہی جوائن کیا شیخ رشید احمد صاحب نے، سربراہ عوامی مسلم لیگ. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، یہ پٹیشن کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نہیں آئیں گے. بابر اعوان آپ کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ پنڈی وال ہیں، اور آپ کے فارمر جو صدر تھے، کیا نام ہے ان کا، پرویز مشرف صاحب، وہ نہیں آئیں گے. زرداری صاحب وطن واپس آئیں گے. دیکھیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صدر صاحب واپس نہیں آئیں گے. بابر اعوان صاحب میرے دوست ہیں بچپن کے، وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور میں 2 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں وہ زیادتی کر رہے ہیں. تیسری دفعہ مجھے جواب دینے پہ مجبور نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر کے لیے بورڈ بٹھا دیا جائے. اگر ان کی صحت ٹھیک ہے، اگر ان کی دماغی اور ذہنی اور جسمانی کیفیت ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بحمدللہ ہم کسی کی بیماری کو پر سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو خبر باہر سے آتی ہے کہ وہ اتوار سمار کو لندن جا رہے ہیں. اور کیا یہ ہم 1955 کے دور میں غلام احمد کا دور ہے کہ غلام احمد بیمار ہوگا اور 1 مہینہ باہر رہے گا، اور اس کے اشارے کناتے سے یونائٹڈ اقوام متحدہ کے نمائندوں سے لے کر اور دنیا کے نمائندے ہمیں بتائیں گے، اور صحافی اور اینکر بتائیں گے ان کی صحت ٹھیک ہے؟ خدا کرے ان کی صحت ٹھیک ہو. اس سے بڑی صحت پاکستان میں خراب ہو گئی ہے کہ آرمی چیف اور چیف آف دی ISI کہتے ہیں کہ یہ میمو ایک حقیقت ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ گورنمنٹ جھوٹی ہے. اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو دونوں میں سے ایک نے جانا ہے. کیونکہ امپیچ بالکل آصف زرداری صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 47 مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اگر لاگو ہوا تو میں ایسے دستور کو نہیں مانتا. اور میری گزارش سنیں، یہ ملک رہنا چاہیے. حبیب جالب کے ساتھ ساری زندگی ہم نے گزاری ہے. افسوس یہ ہے جو حبیب جالب سے ساری زندگی کبھی ملے نہیں، وہ حبیب جالب کو کوٹ کرتے ہیں. اس ملک کا قومی سن ہے کہ حبیب جالب کے ساتھ زندگی ہم نے گزاری ہے، اور حبیب جالب جو ہے کوئی اور بنے ہیں. مجھے آپ کسی اور طرف نہ لے جائیں. جو بات میں کہنے چاہتا ہوں کہ بابا اگر اسمبلیاں امپیچ ان اسمبلیوں سے نہیں ہو سکتی، اندھوں کو پتا ہے. چیف جسٹس 4 سال سے رو رہا ہے، اور میں جب یہ کہتا ہوں تو یہ سارے اینکر میرے خلاف لکھتے ہیں اور سارے کالم نگار میرے خلاف نکلتے ہیں کہ 18 کروڑ قوم نکلے اور اس چیف جسٹس کی جو تکڑی ہے اس پہ جا کے ٹکرے مارے. 4 سال سے 17 جج بیٹھ رہے ہیں، ان کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے. اور یوسف رضا گیلانی کہہ رہے ہیں کہ میں چلا گیا تو میری زندگی میں الیکشن نہیں ہوں گے. جیسے خدا نہ خواستہ یہ وہ انمول موتی ہے جس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. گردن یہ دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. بالکل، وہ تو دلدل میں تو آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ پٹیشن کے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ دیکھیں. پٹیشن تو میں جا رہا ہوں 19 تاریخ کو، اگر زندہ رہا اس وقت تک، تو میں تو 19 تاریخ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ 2 مئی کے واقعے میں اس حسین حقانی کو وتھ پروف دینا چاہتا ہوں. یہ جتنے کالم نگار میرے خلاف لکھ رہے ہیں، میں بڑا معمولی انسان ہوں. میں خود اعتراف کرتا ہوں میری چھوٹی پارٹی ہے، میں ضمیر کا قیدی ہوں. میں یہ لے کے جا رہا ہوں کہ یہ آرڈر اسے پرنسپل سیکرٹری نے فارن آفس انٹیریئر منسٹری کو دیا، وتھ ڈاکومنٹ جا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو ویزے دیے جائیں. انہی لوگوں نے آ کے سیو دی چلڈرن کی آرگنائزیشن کے ذریعے، اور وہ یہ اپنی پٹیشن کا آپ ذرا بتا دیں جو آپ صدر صاحب کی صحت کے حوالے سے. شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان لوگوں نے یہ ساری کانسپریسی کی اور جو 15,000 ویزے جاری کیے، شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ویزوں کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. شیخ صاحب مجھے اپنی پٹیشن کے بارے میں بتا دیں جو صدر صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ دائر کر رہے ہیں. نہیں، میں نے ابھی یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں بورڈ مقرر کرے. اگر بابر اعوان اور یہ سارے وزیر میرے پیچھے پڑ گئے تو پھر میں اس پہ سوچ سکتا ہوں.
اور چیف جسٹس پہ میں اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں سوچ سکتا ہوں کیونکہ سارے اخبار میرے سے سیاہ کر رہے ہیں بھائی. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں اس ملک کے لیے اور اس پارٹی کا فائدہ ہے کہ اگر صدر واقعی بیمار ہے تو اس پارٹی میں نئے صدر کی قلت نہیں ہے. اس ملک کو کوئی ڈی پی آر کوریا نہ بنایا جائے کہ کم ال سنگ کی بجائے کم جان il آ گیا اور چادر پہن کے بیٹھا اور سب اس کی دفتر میں بیٹھے ہیں. اس جمہوریت کو یہ بچا سکتے ہیں، ورنہ اس جمہوریت کے جو بڑے نعرے مار رہے ہیں یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے. بہت بہت شکریہ. سیریس ایلیگیشن ہے کہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری جن لوگوں پر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میمو حقیقت ہے اور اس میں بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس ہوئے تم دوست جس کے دشمن آسماں کیوں ہو. بالکل. یہ اب بھاگنے کی بجائے اور نئے محاذ اور نئی صورتحال پیدا کرنے کی بجائے بھاگنے جانے اور ملک ایک حساس نوعیت کے مسئلے سے جمہوریت کو اور معاملات کو آگے لے کر چلے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. اور آپ صدر صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ پٹیشن کا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کچھ فیصلہ نہیں کیا لیکن وہ مشورہ دے رہے ہیں اس حوالے سے. کیوں وسیع صاحب؟ دیکھیں یہ جو شیخ صاحب نے کہا نا صدر صاحب کی صحت کے بارے میں، چونکہ کنفلکٹنگ رپورٹس گورنمنٹ کی طرف سے بہت آئیں اور فرام ڈے ون جو انہوں نے کہا اور جو آخر وہاں ہاسپٹل سے جو ان کا بلیٹن آیا اس میں ٹوٹل نیگیشن تھی جو یہ کہتے رہے ہیں. اس میں یہ بات پروو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نمنس تھی ان کے ہاتھ میں اور پھر وہ بے ہوش بھی ہوئے تھوڑی دیر کے لیے. اور جو تمام انڈیکیشن ہیں جو ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ اٹ ہیز ڈائریکٹلی ٹو ڈو ود دا برین ناٹ ود دا ہارٹ. ان کا دل کا یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ جو ظاہر ہے وہ جو تھا مائلڈ سٹروک کہہ لیں اس کو، منی سٹروک کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ خون تھوڑی دیر کے لیے جو رک جاتا ہے دماغ میں تو اس کا پرابلم تھا. اب دیکھیں اور اس کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، جن کو ڈائبٹیز ہوتے ہیں، اگر ایج 55 سے زیادہ ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پرون ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ ان کو خدا نخواستہ یہ زیادہ سٹروک بھی ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب کی صحت کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ ایک ویو ظاہر ہونا چاہیے. ایک ان کی ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کے لیے اگر فرض کریں کہ ان کو خود کلیئر کٹ آنا چاہیے کہ پریسائسلی کہ ہے کیا معاملہ. لیکن صدر صاحب کہہ رہے ہیں صحت کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں اور میرے پہ آرٹیکل 47 لگایا گیا تو پھر ایسے دستور کو میں نہیں مانتا. دیکھیں اللہ کرے اگر صحت مند ہیں تو ڈیفینیٹلی ہی از دا رائٹ کہ وہ آئیں اور آ کے رول کریں. اگر وہ صحت مند ہیں بالکل ان کو رائٹ ہے. کب آ رہے ہیں صدر صاحب پاکستان؟ دیکھیں آسما، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر ایک اٹھ کے ڈاکٹر بھی ہے اور وہ شاید ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی ہے، لیکن لوگوں کو یہ کنسرن ہے کہ وہ صدر پاکستان بھی ہیں، ملک کے معاملات ہیں، فیڈریشن کے نمائندہ ہیں، تو پاکستان کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے صدر کے بغیر اتنا عرصہ. لیکن عجیب بات ہے صدر پاکستان علاج کے لیے کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ وہ چند دن علاج کے لیے نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے. آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں کہیں یہ لکھا ہے کہ صدر کچھ دن کے لیے؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اگر صدر کی امپیچمنٹ ہوتی ہے تو ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ امپیچمنٹ میں اگر صدر کی ذہنی صحت یا جسمانی صحت اجازت نہیں دیتی تو آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لا سکتے ہیں. اینی پروف کہ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم صحت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. میں اس کو بھی عدلیہ میں کوئی لے جائے گا یا لے جائے، پٹیشن آ رہی ہے دیکھیں. ہاں تو اگر آپ پروف کر سکے، لیکن صدر ہم تو کہہ کے تھک گئے کہ صدر ٹھیک ٹھاک ہے. کب آئیں گے واپس؟ کانسٹیٹیوشنلی ایکٹنگ پریزیڈنٹ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، دا فیڈریشن ایک سموتھ رننگ میں ہے، تو اگر اس کو آپ کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کریں. آپ کی طرف سے 3 ڈیٹس آئیں، ایک بار کہا 27 دسمبر، ایک بار کہا 1 ہفتہ، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وطن واپس آئیں گے. بالکل جلد آئیں گے، بٹ اٹ از ناٹ ضروری ابھی کوئی ایک فکس ڈیٹ، کوئی سرکاری دورے پہ تو نہیں گئے کہ اتنے سے اتنے دن دورہ ہے. وہ انسان ہے، 2-3 دن 4 دن آگے مزید لے سکتے ہیں، بھی ہو سکتا ہے. 12 دن تو سر ہو گئے، 12 دن تو ہو گئے. یو شوڈ اسیوم کہ جی وہ بس ان کو کوئی کہہ رہے سٹروک ہے، کوئی کہہ رہے دماغ ہے، کوئی کہہ رہے دل ہے. کیونکہ ان کی دل کی باتیں وہ چاہتے ہیں یہ ہو جائے. لگتا تو یہ ہے نہیں، ایسا تو کوئی نہیں چاہتا. باسی صاحب بھی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے. دشمنی کسی سے نہیں ہے، لیکن میں بولوں گی کہ وہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. ہی ہیز ناٹ کم بائی دیٹ یو شوڈ ہیٹ ہم سو مچ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بولا شیخ صاحب نے کہ انمول موتی تو گیلانی صاحب نہیں ہے، لیکن
लेकिन शेख साहब आजकल बहुत बड़े अनमोल अनमोल हो गए, लेकिन आजकल उनकी वैल्यू कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनका जो है उनके जो मालूमात है वो ज्यादा ऑथेंटिक हो गए। अब आखिरी बात, हमारे पास टाइम नहीं है, वो बिटवीन द लाइन खुल के बात। हाँ जी, हम तो सब यही दुआ गो हैं कि सदर साहब बहुत जल्द वतन वापस आए, अल्लाह उनको सेहत अल्लाह करे आए। और आज वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं, डॉन के बैक पेज पे खबर छपी है, उसमें ये कहा गया है कि कैंप ऑफिस दुबई में भी बनाया किया जा रहा है, which is a strange phenomena. ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। Strange phenomenon for few days. He is the president of Pakistan. So how many days? कितने Under the Constitution, आइन के तहत जब पाकिस्तान से बाहर कोई जाता है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। जब एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो कैंप ऑफिस मुल्क से बाहर क्यों बने? Is the acting president अगर for if there is any need तो मेरे जरूरत नहीं है। अगर सेहतमंद है ठीक है तो वतन वापस जल्द से जल्द आए। करेंगे कि जैसे पिछले उसमें अदलिया की तरफ से कोई ज्यादतियां होती रहती है जमहूरी हुकूमतों के साथ, तो हम दुआ करेंगे कि कोई ऐसी ज्यादतियां ना हो। चले ऐसी ज्यादती ना हो, बिल्कुल हमें क्लोजिंग पे जाना है। लेकिन ये है कि हम उनको विश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि इस आजाद अदलिया को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो बात आजाद अदलिया पे चली गई, हम बात सदर साहब की सेहत के हवाले से कि कोई अच्छा ऐसी कोई बात ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में सदर साहब की सेहत के हवाले से भी आखिर में हमने डिस्कस किया, मेमो गेट स्कैंडल का जिक्र किया। यही दुआ होगी सदर साहब जल्द से जल्द वतन वापस आए और जो अफवाहों का सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि ऐसी बातें करके इससे जमहूरियत के खिलाफ साजिश की जा रही है। ये साजिश कब बेनकाब होगी, इस पर कल भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।